सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज खबरें बहुत सी अहम हैं। कुछ पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में एक बार फिर से इस खित्ते का हम दाव पर लगाने की कोशिश की जा रही है। अजीत डोवल के बयानात के हवाले से वो प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल जो कुछ हुआ है उस पर भी हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती आ रही है कि अपोजिशन इस वक्त गैर मुल्की बयानियाँ यानी कि भारत का बयानियाँ बोलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों के सरबराह कोयटा में तमाम इकट्ठे बैठे हों, वो लोग जो पाकिस्तान के आला ओहदों पर फाइज हों, वजारतें जिन्होंने रखी हों, वो कैसे दुश्मन मुल्क का बयानियाँ बोल सकते हैं? ये बहरहाल सवाल भी अहम है। आज हम कल के जलसे के हवाले से और आज उसके असरात के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब हुकूमत उस्मान सईद बसरा साहब ने। बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपके वक्त का। और कुछ देर में हमें ज्वाइन भी करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक साहब। बसरा साहब, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा देते हैं। शिबली फराज साहब आए, उन्होंने बात की कुछ और रहनुमाओं की जानिब से ट्विटर पे भी ये बात की गई कि गैर मुल्की बयानिया यानी भारत का बयानिया जो है वो बोला जा रहा है। सर, पाकिस्तानी लोग जिन्होंने इस कौमी असम्बली का हलफ उठाए हुए हैं, वफादारी का हलफ उठाए हुए हैं, वो लोग अपने एक्ट के ज़रिए भी पाकिस्तान के लिए अब कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। आप इतनी बड़ी बात, ये गद्दारी की बातें, गैर मुल्की बयानिया की बातें, ये क्यों इल्ज़ाम इतने सख्त लगा रहे हैं इन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर, तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। जो हमारी इल्ज़ाम है वो पहले सब्सटेंटिएट कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर जो अपने अमल से रंग कौन भर रहा है। देखिए, मुझे बताइए कि एक पीडीएम जलसा करती है गुजरांवाला, एक आदमी जो पाकिस्तान बदकिस्मती से इस मुल्क का 3 दफा का वजीर आज़म है, और उसका बड़ी बदकिस्मती ये है कि उसकी पॉलिटिकल फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर। वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्यूज करता है विदाउट हैविंग एनी एविडेंस। ये बयानिया किसका है? आप देखें कि एक आदमी पीडीएम के स्टेज पे खड़ा होकर कहता है कि उर्दू मेरी जुबान नहीं है। ये बयानिया किसका है? एक आदमी खड़ा होके एक जलसे के ऊपर, पीडीएम के जलसे के ऊपर। अच्छा, बसर साहब हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात तो करना चाह रहे थे कल के जलसे के हवाले से, लेकिन उससे मामला शायद आगे अब बढ़ गया, क्योंकि अब पाकिस्तान के ऐवान के अंदर ये बात हो रही है, अभी सेनेट में है, फिर उसके बाद कौमी असम्बली में ये बात होनी है, उलमा कौंसिल ये बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये बात हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में तकरीर करते हुए बड़ा एक अहम पॉइंट उस वक्त उठाया था, जिसको शायद उस वक्त चंद मुस्लिम ममालिक ने उसी तरह से संजीदा लिया। कुछ गैर मुस्लिम ममालिक ने भी उस बात की तायीद की कि इस सारे अमल को ख़त्म होना चाहिए जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की जाती है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि अब इस सारे अमल को जब हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो गई है फ्रांस में, तो पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त खासी परेशान नज़र आ रही है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये उलमा कौंसिल के इस इजलास में मौलाना ताहिर अशरफी आगाह भी कर रहे थे। आज हम प्रोग्राम में इस पर अब बात करेंगे। बसरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमती तर्जुमान हैं, उनसे भी बात करेंगे, उलमा से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और सफारती सतह पर क्या हो सकता है इस पर भी हम किसी साबिक सफ़ीर से बात करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। बसरा साहब, जब ऐसे मैंने इब्तदाई में बात की है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस वक्त बड़ी क्लियरली बात की थी, शायद उस वक्त ये इस बात को उस तरह से पूरी दुनिया संजीदा लेती तो आज ये मामला ना होता। लेकिन अब ये हो रहा है, तो मुसलमानों के हवाले से जब जज्बात भड़कते हैं तो फिर कोई किसी भी किस्म का इंडिविजुअल लेवल का वाक़या हो जाता है तो फिर उसे पूरे मुस्लिम उम्मा की तरफ मोड़ दिया जाता है। फिर पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जाती है दुश्मन ममालिक की जानिब से, और ऐसे हथकंडे अपनाने की कोशिश की जाती है। इस वक्त बहुत ज़्यादा ये काम होना चाहिए कि मुस्लिम ममालिक, और ख़ास तौर पर वो ममालिक जो खासे मजबूत हैं अपने मुआशी तौर पर, अपने दिफाई तौर पर, और पूरी दुनिया में उनकी एक से है, सुना जाता है,
ان کو اب اکٹھا ہونا چاہیے ایسے عمل کے حوالے سے. پاکستان پہلے بھی لیڈ کر رہا تھا, ٹرکی لیڈ کر رہا ہے, سعودی عرب OIC کو لیڈ کر رہا ہے. اس سارے عمل میں اب سنجیدہ ایک کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم یہ معاملہ رکے. دیکھیے مدثر, میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ معاملہ میرے جو علم میں آیا ہے, میں تو اب یقین مانے کہ سو نہیں پایا صحیح طرح سے. اور یہ میرا ہی عالم نہیں ہے, تمام دنیا کے مسلمان, جیسے پرائم منسٹر نے جب وہ گئے یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر اور پوری دنیا کو مخاطب کیا اور ان کو بتایا کہ آپ جب اسلام کو بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ ہماری عقیدت اور محبت اپنے نبی آخر الزماں فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا شک و شبہ اور اس سے بالا کی ہے. ہماری ان سے محبت اور احترام جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ایک پہلا جز کے طور پہ کھڑا ہوا ہے. جب آپ کی طرف سے آزادی اظہار کے رائے پہ, فریڈم آف اسپیچ کے سو کالڈ اظہار رائے کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کے اوپر بلاسفیمی کرتے ہیں, ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور پھر اب اس کی سرکاری سرپرستی کر رہے ہیں, تو پھر آپ اسلامو فوبیا کی جو بات کرتے ہیں تو آپ کر دیتے ہیں. آج پوری دل جو ہے اس پر رنجیدہ ہے. تمام دنیا فرانس کے اس قدم کو کنڈیم کر رہی ہے, اسلامی دنیا خاص طور پہ. دیکھیے آپ کے پرائم منسٹر نے فوری طور پہ جو ہے وہ آئے, اپنا اس کے اوپر انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس بھی کیا ہے کہ وہ ان کا بتایا ہے کہ کس طرح اسلامو فوبیا جو ہے اس کو آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور فرانس کے عوام کو ابھی جیسے آپ کو معلوم ہے ہم نے فرانسیسی سفیر کو بھی بلایا ہے اور ان کو اس پہ آگاہ بھی کیا ہے. وزیر اعظم نے جو فیس بک کے جو سوشل میڈیا کو ایک بڑا پلیٹ فارم ہے فیس بک, اس کے چیف ایگزیکٹو کو CEO کو بھی لکھا ہے کہ آپ اسلامو فوبیا اور اسلام کے متعلق اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کو ہٹائیں. جس طرح آپ نے ہولوکاسٹ کے اوپر سوال اٹھانے پہ پابندی لگا رکھی ہے کہ سوشل میڈیا کی سائٹس پہ آپ نہیں کرنے دیتے, اس طرح آپ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ ہماری محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا لا ينفك ہے, آپ اس کو بھی سوشل میڈیا سے ہٹائیں. تو پرائم منسٹر ہماری حکومت اور ترجمانی کر رہی ہے تمام عالم اسلام کی اور بالخصوص ہمارے پاکستان کے اندر, تو اس کے اوپر بڑی شدت سے ریزنٹمنٹ ہے. بالکل بس صاحب, اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے, ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ سفارتی سطح پر کیا طریقہ کار اپنایا جائے. اس وقت علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کے وقت کا. سر یہ جو معاملہ ہے, پہلے تو ہم انڈیویجول دیکھتے تھے, کچھ اداروں کی جانب سے ہے, کچھ لوگوں کی جانب سے ہے, لیکن یہ اب فرانسیسی حکومت کی سرپرستی میں ایک چیز ہو جانا, وہاں اجازت ہو جانا سرکاری سرپرستی میں, یہ بڑی ہولناک اور بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے یورپ میں جو ہوا. اب معاملہ یہ ہے کہ کس طرح سے سفارتی سطح پر اس معاملے کو سنجیدگی سے اٹھایا جائے, پاکستان کی حد تک, OIC کی حد تک اور یونائٹڈ نیشن میں بات کی جائے کہ اس سارے عمل کو روکا جانا چاہیے. کیونکہ آج یہ عمل پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک دہشت گردی کی لہر تھی وہ قدرے کم ہوئی, وہ رکی, اس کے بعد پھر سے ایسے معاملات نہ ہوں کہ ایسے عمل کسی بھی ملک کی جانب سے وہ شروع نہ کیا جائے. کیا طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے نقوی صاحب؟ دیکھیے, اول تو یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ سارے مسلم امہ کا مسئلہ ہے. سارے ممالک جتنے بھی ہمارے 55-56 مسلم ریاستیں ہیں ان سب کے لیے یہ باعث تشویش, باعث غم و غصہ, یہ ایک لہر جو ہماری پھیل گئی ہے وہ چل گئی ہے کہ ہمارے رسول کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے آپس میں سارے مسلمان ملکوں کو مل کر اس پہ ایک طرح سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا اسٹیپس لیں. اس میں فوراً کے فوراً اگر کوئی ایکشن لے لیا اس کا اول تو اتنا اثر نہیں ہوتا ہے جتنا کہ ایک سوچ بچار کے بعد جو قدم لیا جاتا ہے اس کا ہوتا ہے. تو دوسرے یہ کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی یعنی عالمی برادری کے سطح پہ بھی ہمیں اقوام متحدہ جیسے آپ نے کہا اس میں بھی اس معاملے کو اٹھانا چاہیے. اور ہمارے وزیر اعظم کا رول بہت اہم ہے اور بہت اچھا رہا ہے. یعنی ہم نے 2019 میں بھی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی جس میں اسلام و فوبیا کے بارے میں
بہت سختی سے انہوں نے بات کی تھی. اور پھر اس مرتبہ بھی اقوام متحدہ کی اسپیچ میں انہوں نے اسلام فوبیا کی بات کی. یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. یہ جو جب کروسیڈز ہوئے تھے 10ویں صدی میں اور 11ویں صدی میں, جب سے مسلمانوں کے خلاف ایک بغض ہے جو اکثر ابھر کے آ جاتا ہے. اور فرانس جیسا ملک جو کہ کیتھولک ملک ہے, عیسائی ملک ہے, وہاں پہ یہ بغض بہت نمایاں ہے. تو ہمیں اس کو اس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے کہ ہمارے جو سینٹیمنٹس ہیں, ہمارے جو جذبات ہیں, اس کا احترام کرنا, ان سے کروانا چاہیے. They must respect our sentiments. They must respect. نقوی صاحب, اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جو پاکستان ہے اس کو بھی دیگر ممالک میں بھی سفارتی سطح پر فرانس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے, یعنی کہ ان کے سفیروں کو واپس بھیج دیا جانا چاہیے. کیا یہ ایک بہتر عمل ہوگا ان کے ساتھ معاشی طور پر, کیونکہ سب سے بڑا ہتھیار اس وقت معیشت ہے, معاشی طور پر ان کو ان کے ساتھ جو معاشی روابط ہیں وہ ختم کر دینے چاہیے فوری طور پر. کیا ایسا ممکنات میں ہے؟ ہونا تو چاہیے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اس بات پہ ایگریمنٹ پوری طرح سے سارے مسلمان ملکوں میں اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ان حکومتوں پہ زور دینا چاہیے, خاص طور سے فرانس کی حکومت پہ, کہ وہ یہ ممکن بنائیں کہ اس طرح کے مسئلے کھڑے نہ ہوں, اور اس کے لیے ان کو قانون پاس کرنا پڑے گا. یہ جو آپ نے بات کی تھی نا ہولوکاسٹ کی, یہودیوں کے خلاف کوئی بھی بات, کسی قسم کے کرٹیسزم, کوئی بھی مذاق, کوئی ایسی چیز جو ہے اس کو قانونی طور پہ وہاں پہ پابندی لگی ہوئی ہے. اس لیے کوئی ایسی حرکت کرتا نہیں ہے. اور مسلمانوں کے لیے ایسی کوئی قانونی پروویژن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زور دینا چاہیے کہ اس کے اوپر, اور اس کے لیے ہمیں فرانس کے علاوہ یورپین یونین پہ زور دینا چاہیے کہ اب یورپ میں مسلمانوں کی موجودگی, میرا خیال ہے 5 سے 7% وہاں کی آبادی میں مسلمان وہاں پہ بسے ہوئے ہیں. تو ایک اتنی اہم اقلیت کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس میں ان کے تحفظات کو, ان کے تو اس کے لیے تو پھر نقوی صاحب جو ہے وہ پوری طرح سے تمام امت مسلمہ کو اکٹھا ہونا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنا ایک لائحہ عمل ہو اور پھر پریشرائز ہو. بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب, ہمارے ساتھ سابق سفیر موجود تھے. بہت سے آپشنز ہیں جس پہ بات ہو رہی ہے. ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بعد واپس آئیں گے, پھر بسرا صاحب سے بات کریں گے. حکومت پاکستان جو فوری طور پر کر سکتی ہے وہ اب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جیسا رد عمل پاکستان کی جانب سے آئے گا, باقی مسلم ممالک بھی پاکستان کو ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں اور اسی کو فالو کرنا ہے. اور اب وزیر اعظم کی ذمہ داری اس وقت مزید بڑھ گئی ہے. بریک لیتے ہیں, پھر مزید بات ہوگی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی علماء کونسل کی آپ نے پریس کانفرنس بھی دیکھی. مولانا طاہر اشرفی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ اشرفی صاحب, آپ نے وقت دیا, مصروفیت بھی تھی. فوری آپ نے کانفرنس کے بعد سر کنکریٹ ایک معاملہ بڑا ہونا ضروری ہے. پہلے تو انڈیویجول تھا, وہاں پر احتجاج ہو جاتا تھا, لیکن اب سرکاری سرپرستی میں کسی ملک کا یہ والا کام کرنا وہ نہایت ہی غلط اقدام ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت پاکستان کو, مسلم امہ کو, OIC کو کرنا کیا چاہیے فوری طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ حکومت پاکستان تو اس پر گزشتہ 2 سال سے محنت کر رہی ہے, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں بھی, OIC میں بھی بات کی, اور ابھی بھی آج صبح ہمارے وزیر خارجہ نے بتایا کہ وہ بھی, وزیر اعظم صاحب بھی, اور میں بطور نمائندہ خصوصی وزیر اعظم, ہم پوری اسلامی دنیا, عالمی دنیا سے رابطے میں ہیں. ہم سمجھتے ہیں
اس کا مستقل حل جو ہے وہ قانون سازی ہے اقوام متحدہ سے. بالکل ایک قانون بنایا ہے کہ جو مقدسات ہیں ان کی توہین کا سلسلہ ختم کیا جائے. یہ اس کا مستقل حل ہے اور ایک اجتماعی موقف اپنانے کی ضرورت ہے جس کی طرف پاکستان سخت دعوت دے رہا ہے. اچھا اشرفی صاحب، اس وقت 56 اسلامی ممالک ہیں، OIC ہے، عرب ممالک کا بڑا پریشر ہوتا ہے، یہ تمام مل کر اقوام متحدہ میں اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت اب آ گیا ہے کہ متفقہ طور پر اکٹھے ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ مقصد کسی کے معیشت کا تعلق نہیں ہے، تجارت کا یا سرحدوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا، ہمارے جان کا سب سے بڑھ کر جو معاملہ ہے وہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تمام ممالک کا اب اکٹھے ہونا اور پھر اقوام متحدہ میں یہ بات کرنا وہ پاسبلٹی میں ہے؟ انشاءاللہ ممکن ہے اور پاکستان اس پر کام کر رہا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا اور تمام انبیاء اور آسمانی مذاہب اور کتب جو ہے ان کی ناموس کا اور ان کے تحفظ کا جو قانون ہے وہ انشاءاللہ ایک دن اقوام متحدہ سے ہم پاس کروانے میں ضرور کامیاب ہوں گے. ہم اس پر کام کر رہے ہیں، اس پر مسلسل محنت ہو رہی ہے اور یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے. اور ایک بات اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے معاملے میں دنیا کی کوئی مصلحت سامنے نہیں رہ سکتی. ہمیں ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی جو ختم نبوت اور رسالت ہے وہ عزیز ہے. طاہر صاحب، میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، فرانسیسی پروڈکٹ کے حوالے سے بائیکاٹ کی پوری دنیا میں مہم چل رہی ہے. فرانس خود یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کیا جائے. معاشی طور پر سب سے مضبوط ہتھیار ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا، پوری دنیا کا رد عمل مسلم ممالک کا یہ ہونا چاہیے کہ جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ ہونا لازمی چاہیے؟ آپ اس کے حق میں ہیں؟ دیکھیے، آج ہم نے حکومت پاکستان الحمدللہ اس معاملے میں سب سے آگے ہے اور آج ہم نے فرانسیسی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا ہے تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. باقی مسلمانوں کے جذبات ہیں، ان کے جذبات اور احساسات جو ہیں ان کا کون انکار کر سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ عرب دنیا کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر لوگوں نے مصنوعات کا جو ہے وہ بائیکاٹ شروع کیا ہے. تو وہ ہر مسلمان اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتا ہے اور اپنی محبت اور عقیدت کے مطابق اس کا اظہار کر رہا ہے. بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب، معاون خصوصی میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. فرانس کی جانب سے جو ایک گستاخانہ معاملات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، مذمتی قرارداد بھی آج سینٹ میں منظور کی گئی ہے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. عثمان سید بصرہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.